من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. ये थे प्रोफेसर आतिकुर्रहमान साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात के सामने तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। हमारे इस हिदायत अकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हीरे हैं, दिल को चाहता है कि उनको सुने लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। हम उनसे माज़रत करते हैं। हमारे खतीब साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं और भी हज़रात अपना अपना हुनर रखते हैं। अल्लाह ताला सबको और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। तो अब मैं तिलावत कलाम पाक के बाद मुख्तसरन नात के लिए जो है पेश
پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں مبشر فیاض سے کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ ایک بار ضرور معاف کر دیں۔ آپ کو میری نام کا جو بھی شعر پسند آیا اس پہ سبحان اللہ ضرور کہیے گا، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا
बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर घटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद के तारे हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद के तारे हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कम कर वो चांदी से मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। माशाअल्लाह, हाफिज़ मुबश्शिर फयाज़ इस मदरसा के तालिब इल्म खूबसूरत अंदाज में नात पेश फरमा रहे थे। अब बिला ताख़ीर हम अपने मेहमान खुसूसी को सुनने जा रहे हैं। अब इसके एक बात तो ये है कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको नमाज के बाद अपने घर में बैठने और मेहमान को सुनने की तौफीक अता फरमाई। इस पर अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र करना चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरी गुजारिश ये है, जितना इंशाअल्लाह हम करीब होकर बैठेंगे इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ है माशाअल्लाह, अगली सब तक आ जाएं ताकि करीब करीब हो। और बात जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ये खालिसतन इस्लाही तरबियती बयान है, तो इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। घरों में मस्तूरात हमारी माएँ बहनें भी बड़ी तवज्जो के साथ सुनती हैं। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनकी मुश्किलें भी आसान फरमाए, उन पर भी रहम फरमाए। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अपने दोस्तों से, भाइयों से, बुजुर्गों से दरख्वास्त करूँगा कि अपने मशागिल को एक तरफ रख के आप अल्लाह के घर की तरफ तशरीफ लाएं। मुख्तसर सी निशिस्त होगी, आपका ईमान बढ़ेगा, आपके ईमान में इंशाअल्लाह जोश और जोलानी आएगी और इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। आप यहाँ से नूर और फायदा लेकर जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है जितनी जल्दी आप अल्लाह के घर में तशरीफ ला सकें बहुत बेहतर होगा। जज़ाकुमुल्लाह। अब दूसरी पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपने महल्ला वालों की तरफ से, तमाम हजरात और हमारे जो इंतजामी हजरात हैं, अब्बाजी साहब का घराना, उनकी तरफ से भी ये हजरत तशरीफ लाए हमारे यहाँ, फिर से हमारे इस मस्जिद को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में और ज्यादा तरक्कियां अता फरमाए, दुनिया आखिरत में इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसके साथ साथ मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा जनाब अली असगर अब्बासी साहब, जनाब मौलाना शहरयार अब्बासी साहब और खावर अब्बासी साहब वगैरह इनके घराने को कि इस वक्त की सुबह से बल्कि कल से ही इनका हर छोटा बड़ा मर्द व ज़र्द इस प्रोग्राम के हवाले से एक्टिव है और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भी मसरूफ हैं छोटे बड़े। ये सआदत अल्लाह ताला किसी किसी को नसीब करता है, वाकई इनके हिस्से में बार बार आती है। अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। अब मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब हजरत मौलाना डॉक्टर मुइज़ुल्लाह गौरी साहब
جو خلیفہ مجاز ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ ان کے خلیفہ مجاز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت کو سنا، آپ نے سنا، ایمان تازہ ہوا، آج حضرت پھر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں اس کی جزا خیر عطا فرمائے۔ اب ہم ملتمس ہوں میں کہ حضرت سے کہ حضرت اپنے گراں قدر ارشادات سے مجمع کو مستفید فرمائیں۔ پہلے تو میں دلیل سے حاصل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں جمع ہوں۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یہ واضح آیت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل کا اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآنی اصول بتا دیا ہے، اللہ کے ذکر میں اللہ نے دلوں کا اطمینان رکھ دیا ہے۔ اسی لیے آپ جب اللہ والے ہوتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کے چہروں میں اطمینان نظر آتا ہے، اس کی وجہ وہ ذکر ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اطمینان کو رکھ دیا ہے۔ آج ہر کوئی بے اطمینانی کا شکار ہے، یہ بے اطمینانی بہت زیادہ بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی۔ بعض اوقات میں یہ بے چینی اور بے اطمینانی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مرض کی شدت اختیار کر لیتی ہے، مرض بن جاتی ہے۔ عام طور پر اتنی بڑی ہوئی بیماری کو، ایسے مرض کو ڈاکٹرز ڈپریشن کا نام دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو اینگزائٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈپریشن کا مرض ایک ایسا مرض ہے کہ انسان کسی ایک مشکل میں پھنستا ہے، ابھی اس مشکل سے نکل نہیں رہا ہوتا کہ اور مشکل آ جاتی ہے، اس سے نکلنے کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے مگر مشکلات سے نکل نہیں پا رہا ہوتا، ایک طریقے سے ایک وشیس سائیکل کے اندر بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ یہ جو ڈپریشن کا مرض ہے آج کے زمانے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ پہلے شاید یہ اتنا کامن ورڈ نہیں ہوا، مگر آج بچہ جانتا ہے کہ ڈپریشن کیا
ہے، اینگزائٹی کیا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو مرض ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ صرف امریکہ کے اندر 3.5 کروڑ لوگ اینٹی ڈپریشن پلز کھاتے ہیں، یعنی 3.5 کروڑ لوگ وہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں اور اینٹی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں۔ ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہر ملک کا ایوریج 20% جو عوام ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور یہ ریسرچ ایک عجیب بات یہ بھی کرتی ہے کہ پاکستان میں یہ تناسب 20% سے بھی زیادہ ہے، کہ پاکستان میں جتنی ڈپریشن کی گولیاں بکتی ہیں وہ 20% آبادی سے زیادہ کے لیے موجود ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو کہ پھیل رہا ہے۔ آج سے چند سال پہلے ڈاکٹرز ڈپریشن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جو ڈپریشن کا مرض ہے 40 سال سے زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے، 40 سال سے کم لوگوں کو نہیں ہوتا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں، یہ جو ڈپریشن ہے یہ 25 سے 30 سال کے جوان کو بھی ہو جاتا ہے۔ آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ جو ڈپریشن کا مرض ہے یہ 15 سال سے کم عمر نوجوان کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے مگر یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسے شوگر ہوتی ہے تو شوگر کو ہم کنٹرول کرتے ہیں دواؤں سے، تو شوگر ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹرز ڈپریشن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی دوا کھائیں گے، جب تک کھائیں گے یہ ڈپریشن کنٹرول میں رہے گا، دوا کھانا ختم کریں گے ڈپریشن اس سے آئے گا۔ کتنا بڑھ رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، FDA کے نام سے ایک ادارہ ہے، یہ ڈرگ کنٹرولنگ ادارہ ہے امریکہ کے اندر۔ آج سے چند ماہ پہلے اس ادارے نے پہلی اورل ڈرگ کی اجازت دے دی ہے کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ گلوبلی پھیل رہی ہے۔ ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈپریشن کے مریض کے لیے اس کے گھر والوں کی سپورٹ ہونا بھی بڑی ضروری اور دوائیں کھانا بھی بڑی ضروری۔ یہ ساری جو باتیں ہو گئی یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ کچھ اللہ کا قرآن بھی ہمیں ایسی بیماریوں کے بارے میں گائیڈنس دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، کہ اے لوگو تمہاری بغاوتیں تمہارے اپنے نفوس پر ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جو تم بغاوت کر رہے ہو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کا اثر تمہارے اپنے نفوس میں پڑ کر رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایک جو اثر ہے وہ یہ ہمارے نفوس میں یہ کہ ہمارا اندرونی جو ہے کیفیت بدل رہی ہے، جس کو ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ مگر صرف یہی نہیں کہ اللہ نے اس جگہ یہ بتا دیا، اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکل کے رہے گا۔ تو یہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ دل کی تنگی ہے۔ تو اگر یہ دل کی تنگی سے باہر نہیں نکلا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ پھر زندگی میں کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہر تنگی میں سے راستہ ملے گا۔ تو یہ جو ڈپریشن اور اس سے ملتی جلتی بیماریاں ہیں، ان کا علاج قرآنی علاج ضرور موجود ہے۔ قرآن ہمیں گائیڈنس دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
دوسرے نظریے سے دیکھیں کہ اب یہ بیماریاں کیوں اتنی عام ہو گئی. ڈپریشن میں بیماری 40 سال پہلے بھی شاید جانتا بھی نہیں ہوگا. تو آج کیوں اتنی بیماریاں عام ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج چند گناہ ایسے ہیں جو شدت اختیار کر گئے ہیں جو آج سے چند سال پہلے تک نہیں ہوتے تھے. چنانچہ آج کے وہ گناہ زیادہ اور ادھر یہ بیماریاں بھی زیادہ. تو وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو آج کے زمانے میں بڑی شدت اختیار کر چکے ہیں؟ ان میں سے ایک پہلا گناہ ہے انٹرنیٹ کا غلط استعمال. آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے نیٹ کی اویلیبلٹی ہی نہیں تھی تو وہ گناہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو آج ہم جیبوں کے لیے کر رہے ہیں. تو 25 سے 30 سال پہلے یہ بیماریاں بھی اتنی عام نہیں تھی. اور غلط بات ہے ایک تحقیق یہ کہتی ہے ہیومن بیہیویئر اینڈ ایمرجنگ سائنسز کے نام سے ایک ادارہ ہے جو اپنے ریسرچ پیپرز نکالتا ہے. اس نے آج سے چند مہینے پہلے 3-4 مہینے پہلے ایک ریسرچ پیپر نکالا. اس پیپر کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ایسے بچوں پر اسٹڈی کی گئی کہ وہ بچے جن کے پیرنٹس نے ان کو فری اسکرین ٹائم دیا ہے. اسکرین ٹائم سے مراد ہے یا تو موبائل دے دیا یا ٹی وی پہ بٹھا دیا یا لیپ ٹاپ پہ بٹھا دیا اور کھلی چھوٹ دے دی کہ 20 گھنٹے بھی دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. ایسے بچوں پہ تحقیق کی گئی. یہ پیپر لکھتا ہے کہ ایسے بچوں کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے بچوں میں غصہ بھی زیادہ پایا گیا ہے. ایسے بچوں میں بحث مباحثہ بھی زیادہ پایا گیا ہے کہ یہ بچے بحث مباحثہ بھی بہت کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ پیپر لکھتا ہے کہ ایسے بچوں میں ڈپریشن بھی پایا گیا. تو جن والدین نے بچوں کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ جس طرح اسکرین کو یوز کر سکتے ہیں کریں, جتنی ٹائم کے لیے کر سکتے ہیں کریں. آج کی ہی ریسرچ بتاتی ہے کہ ایسے بچے 15 سال سے کم عمر بچے کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے بچے غصے میں بھی ہیں, بحث مباحثے میں بھی ہیں, ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں. تو آج کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. ایک تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جتنی ویب سائٹس ہیں ان میں سے 37% ویب سائٹس میں پورنوگرافک کانٹینٹ ہے, یعنی کہ فحاشی والا کانٹینٹ موجود ہے 37% ویب سائٹس میں. پاکستان کی اتنی آبادی نہیں جتنے یہ 37% ویب سائٹس بنتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں یہ فحاشی انٹرنیٹ پہ موجود جو ہماری جیبوں پہ بھی ایکسیسیبل ہے. تو یہ انٹرنیٹ کے گناہ کا خوب دعوت ہے. آج سے 15 سال پہلے بھی اتنی دعوت عام نہیں تھی جتنی آج کے زمانے میں یہ عام ہے. دیکھیے 70 کی جو دہائی تھی اس کو امریکہ کے لیے فحاشی کی ریولوشن کہا گیا, سیکشل ریولوشن کی دہائی کہا گیا کہ یہ جو دہائی تھی اس دہائی میں امریکی عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم چھوٹے کپڑے پہنیں گے. امریکی مردوں اور عورتوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم بغیر شادی کے ازواجی زندگی والے معاملات کریں گے. تو 70 کی دہائی کو امریکہ کے اندر ایک ریولوشن کا نام دیا گیا ہے. وہ کیا ریولوشن ہوگی جو ایک ملک کے اندر ایک معاشرے میں آئی ہے. یہ جو انٹرنیٹ ریولوشن لے کے آیا ہے اس نے کسی بر-اعظم کو نہیں چھوڑا, کسی ملک کو نہیں چھوڑا, کسی شہر کو نہیں چھوڑا, مرد کو نہیں چھوڑا, عورت کو نہیں چھوڑا, جوان کو نہیں چھوڑا, بزرگوں کو نہیں چھوڑا, بچوں کو نہیں چھوڑا, حتیٰ کہ کیا مکہ اور کیا مدینہ. اس انٹرنیٹ نے ہر جگہ اپنے جال بچھائے ہیں. ہمارا نوجوان اس بات کو سمجھ نہیں رہا. یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آج کی دنیا میں ہمارا نوجوان کر رہا ہے. ایک بزرگ کے پاس, اور صرف اس میں نوجوان ہی نہیں بڑے لوگ بھی ملوث ہو جاتے ہیں,
نوجوان کا فون آیا، کہنے لگا کہ میری 70 سال کی دادی ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ فحاشی والی ویب سائٹس دیکھتی ہیں، بتائیں میں کیا کروں؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارا نوجوان کر رہا ہے، ہم نے ان کو موقع دیا ہے۔ ایک آج کل یہ گناہ زیادہ، اس لیے ڈپریشن اور اس سے ملتے جلتی بیماریاں بھی بہت آ رہی ہیں۔ انما بغیکم علی انفسکم، بغاوت کرتے رہو گے، اپنے نفوس میں اس کا اثر دیکھو گے۔ اور اس انٹرنیٹ میں صرف یہ ایک فحاشی والی غلطی ہم نہیں کر رہے، ہمارا نوجوان ایک اور بڑی غلطی میں ملوث ہے، جس کو سائبر بولنگ کہا جاتا ہے۔ یہ سائبر بولنگ کیا ہے کہ نوجوان سوچتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، اس میں دوسرے کی عزت تار کر کے رکھ دوں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، اسنیپ چیٹ، کوئی ایپلیکیشن ہو جدھر گروپس بنے ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگ موجود ہیں، ہمارا نوجوان دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے اس کی عزت تار کر دی ہے۔ ہمارا قرآن تو کوئی اور ہی میسج دے رہا تھا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو۔ ہمارا نوجوان یہ عیب جوئی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرما کے گئے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی عیب جوئی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ہماری شریعت نے تو یہ سکھایا تھا کہ عیبوں کو چھپانا ہے، ہمارا نوجوان عیبوں کو خوب بتا رہا ہے اور رات کو ٹھنڈی نیند سوتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے کہ میں نے اس کو اس کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ وہ دوسرا میسج اللہ کا بھول گیا، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو بغاوت کر رہے ہو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہو، اپنے نفوس کے اندر اس کا اثر ہوا ہوگا۔ تو آج کے چند گناہ ایسے جو شدت اختیار کر کے اس وجہ سے یہ بیماریاں بھی خوب ہیں، آج سے پہلے بیماریاں بھی نہیں تھیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ انٹرنیٹ کا گناہ ہے، اور دوسرا گناہ وہ ظلم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم وہ ہے جو حکومت عوام پہ کرتی ہے، ظلم صرف وہ نہیں جو حکومت عوام پہ کرتی ہے، ظلم وہ بھی ہے جو ہم دوسروں پر کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرتے ہیں۔ ہمارا قریبی رشتہ دار ہو، اس سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں ہی داخل نہیں ہو سکتا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے نہیں ملتے کہ اس کی ایک بات بری لگ گئی تھی۔ اللہ کے نبی کا میسج سن لیجئے، لا يدخل الجنہ قاطع، جنت میں داخلہ منع ہے۔ یہ ہم حقوق تلفی کر رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ حق تلفی کر رہے ہیں، جس میں ہمارا نوجوان ملوث ہے، وہ والدین کی حق تلفی ہے۔ ہمارے قرآن نے تو فرما دیا فلا تقل لهما اف، کہ یہ جو تمہارے والدین ہیں ان کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنهرهما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، ان سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے ہمارے قرآن نے اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر اف سے ہلکا لفظ کوئی ہوتا قرآن وہ لفظ استعمال کرتا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس اف کی تشریح میں کہ جو ہم والدین کو اف کہہ دیتے ہیں نا، یہ اف کہنا بھی منع ہے، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ آج ہمارا نوجوان اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لے کہ والدین کو
ہے اور حج ایسے کیا کہ میری والدہ جو ہے بہت بزرگ ہیں، چل پھر نہیں سکتی، تو میں نے ان کو کندھے پہ بٹھایا، مکہ سے لے کے پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے مینا پہنچا، مینا سے پھر ہم عرفہ کے میدان میں گئے، پھر عرفہ سے مزدلفہ گئے، اس طرح کہ میں نے ان کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ مزدلفہ سے پھر واپس مینا آئے، مینا سے اب واپس مکہ آئے ہیں، اس حالت میں حج کیا ہے کہ والدہ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا۔ یہ کہہ کے صحابی خاموش ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ کوئی شاباش ملے گی، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب تیری والدہ نے تجھے جنا تھا اس وقت جو اس کو دردیں ہوئی تھی، اس درد میں سے شاید کسی ایک درد کا تم نے حساب چکا دیا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ظلم کرتے ہیں، کیسی حق تلفی کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، اللہ کے نبی میرے والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما جنت کا فنار کا، یا تو تیرے لیے جنت ہے یا تیرے لیے آگ ہے۔ جنت اور آگ کا فیصلہ ماں باپ کی فرما برداری پر موقوف ہے۔ آج ہم نوجوان اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیں والدین کے لیے کیا کر رہا ہے، اور صرف یہی گناہ نہیں کہ ہم والدین کو سنا دیتے ہیں۔ نوجوان جو بیٹھے ہیں بہت سے بات سن لیں، ہر گھر کی کہانی ہے کہ بوڑھے والدین کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، 5 منٹ کی حاضری دے کے واپس آ جاتا ہے اور باقی پورے 24 گھنٹے آن لائن دنیا میں ہر ایک سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ جو والدین ہیں ان کا حقوق آپ بھول چکے ہیں۔ کیا والدین کا اتنا ہی حق تھا کہ 5-10 منٹ کے لیے کمرے میں عیادت کر آئے؟ اتنا ہی حق ہے کیا والدین کا؟ یہ بھی والدین کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور نصیحتیں کی، وہاں یہ نصیحت بھی کی کہ معاذ تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ آج ہم ظالم بنے ہوئے ہیں، خوب ظلم کرتے ہیں، حقوق تلفی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو آج کی دنیا میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن والے مراحل میں ڈوب ہیں۔ ان میں سے ایک انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، ایک ظلم ہے، اور ایک گناہ دنیا سے محبت ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، وہ دنیا سے محبت کر رہے ہیں کہ آخرت کی فکر چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یہ جو دنیا کی محبت ہے ہر خطا کی جڑ ہے۔ ہر خطا کی جڑ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت ہے۔ آج نوجوان کہتے ہیں کہ پھر جینا چھوڑ دیں، اس کا کہیں مقصد یہ نہیں کہ جینا چھوڑنا ہے۔ خوب کمائیں، دنیا کو خوب کمائیں، مگر آخرت اورینٹڈ سوچ رکھیں، سوچ آخرت والی رکھیں۔ دنیا کو کمانے سے کسی نے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کو اپنا غم بنا لے، اللہ دنیا کے غم سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے، اور جو دنیا کے غموں کو اپنا لے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس گھاٹی میں جا مرے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آخرت والی سوچ رکھنی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے بادشاہ کہ 4 بر اعظموں میں آپ نے حکومت کی ہے، اتنی بڑی بادشاہت۔ جب وزیر تھے تو وزارت میں آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کپڑے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے 60 گھنٹوں میں کپڑے جاتے،
اور جب بادشاہ بنے تو یہ حال کہ ایک جسم میں کپڑا تھا تو جمعے کے دن اسی کو دھو کے پہن لیتے۔ کسی نے پوچھا کہ وزارت جب تھی تو ایسی بادشاہت ملی تو ایسی فقیری، تو یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے کہ مجھ سے پہلے میرے چچا اور ان کے 4 بچے بادشاہ رہے، ان 5 کو میں نے قبر میں اتارا ہے، اور ان قبر میں اتار کے جب ان 5 کا چہرہ کعبے کی طرف کیا گیا، ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے، اس لیے اب صرف آخرت والی سوچ رکھ رہا ہوں۔ تو بیت المال بھرا ہوا تھا اور تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرتے، عید آئی تو ماں نے بچوں کے لیے کہا کہ عید کے کپڑے کا انتظام ہو جائے۔ بادشاہ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ اتنی اماؤنٹ ہی نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ بیوی نے کہا کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ہی لے لیں۔ نے کہا کہ ہاں یہ میں ضرور کر سکتا ہوں۔ تو خزانچی کے پاس گئے، کہا کہ بھائی بچوں کی عید کی ضرورت ہے تو اگر آپ مجھے اگلے ماہ کی تنخواہ دے دیں۔ خزانچی بھی عمر بن عبدالعزیز کے کہنے لگے کہ جی میں ضرور دے دیتا ہوں، بس آپ لکھ کے دے دیں کہ اگلے مہینے تک میں زندہ رہوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ یہ پیسے نہیں چاہیے۔ گھر لوٹ آئے، بچوں کو بتا دیا کہ بیٹا یہ جو کپڑے ہیں یہ نہیں بن سکتے۔ بچے بھی عمر بن عبدالعزیز کے کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں آپ پہ فخر ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے 7 بیٹے تھے اور ایک وقت میں 7 بیٹے 7 صوبوں کے گورنر تھے، اور آپ کا کوئی ایک اولاد ایسی بھی تھی کہ ایک وقت میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ اس کو آخرت اورینٹڈ سوچ کہتے ہیں کہ دنیا میں کام کرتے ہوئے سوچ آخرت کی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 گناہ آپ کو بتائے جو آج کی دنیا میں زیادہ، اس لیے ڈپریشن اور اس سے متعلق بیماریاں بھی زیادہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بیماریوں سے، ان یہ جو گناہ ہو رہے ہیں، اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اس کے مختلف طریقے مشائخ نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کی شفا ہے۔ یہ جو ڈپریشن ہے یہ دل کی تنگی کا نام ہے، دل کی جو شفا ہے وہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ جی مجھ سے بدنظری ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، مگر یہ گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، بتائیے میں کیا کروں؟ تو بزرگوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور نوجوان کہنے لگا جی بزرگ کو عجیب سی بات لگ رہی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بدنظری ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کیا کرو، مجھے تو کنیکشن ہی نظر نہیں آ رہا درمیان میں، تو میں تو پریکٹیکل آدمی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کر سکتے ہو کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، یہ دودھ کا پیالہ گلی سے لے کے جانا ہے، دوسری طرف سے لے کے آنا ہے۔ جوان نے کہا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کر دیتا ہوں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ بس حتیٰ کہ بزرگوں نے اپنے ساتھ ملازم بھی اس کے ساتھ کیا اور اس کو بتا دیا کہ اگر ایک قطرہ بھی گرے تو پیچھے سے اس کو ایک تھپڑ بھی لگا دینا۔ اب جب نوجوان تھوڑا اٹینٹو ہوا تو وہ دودھ کا پیالہ لے کے بڑے دھیان سے گلی سے نکلا اور دوسری جگہ سے آیا، ڈر بھی رہا تھا کہ پیچھے سے تھپڑ بھی نہ لگ جائے، تو اس طریقے سے ہوتے ہوئے واپس آیا۔ بزرگوں کو دکھایا یہ دودھ کا پیالہ، بزرگوں نے کہا قطرہ گرا، یعنی بالکل ایک قطرہ نہیں گرا، تو ملازم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ نظر نہیں جو اٹھی، تو وہ سوچنے لگا کہ اللہ اکبر، اس کا تو میرے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا بدنظری کا۔ پوچھنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ بزرگوں نے سمجھایا کہ جس وقت فوکس ایک طرف ہو جاتا ہے تو دوسری جگہ سے فوکس ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارا فوکس دور پہ تھا تو دوسری طرف سے نامحرم کی طرف سے فوکس ختم ہو گیا۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے یہ جو دل ہے یہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ کسی نامحرم کی طرف دیکھے۔ تو گناہوں سے بچنے کا آج کے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنے کا بھی ایک طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ بعض اوقات انسان کی اتنی ترتیب نہیں بنی ہوتی، ایک
गुनाह से बच जाता है मगर और गुनाह सर पे होते हैं, मुश्किल दिखाई दे रहा होता है। एक और आसान तरीका भी है और वो तरीका है बुजुर्गों से इस्लाही ताल्लुक। जो अल्लाह वालों से ताल्लुक रखता है, अल्लाह वालों के पास अपनी इस्लाह के लिए जाता है, उसकी इस्लाह हो जाती है। और ये मशाइख तो आज के ज़माने के मशाइख फरमाते हैं कि पिछले ज़माने में अगर इतनी ज़रूरत नहीं थी तो आज अल्लाह वालों से ताल्लुक रखना बहुत ज़रूरी कि गुनाहों के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। ताला कुरान में फरमा रहे हैं वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, कि तुम नसीहत करो तो ये नसीहत मोमिनीन को फ़ायदा पहुंचाती है। तो नेक लोगों में आना, नेक लोगों में बैठना, नेक लोगों के पास जाना अपनी इस्लाह के लिए, ये दिल बदल देती है। उर्दू का मुहावरा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। किसी नेक मजलिस में जाएंगे, अल्लाह वाले के पास जाएंगे, कुछ न कुछ नेकी लेकर आएंगे। अल्लाह वालों की खुसूसियत ये है कि गुनाहों से बचाने की तरतीब बताते हैं। आज के ज़माने में चूँकि गुनाह ज़्यादा है, इनसे बचने का सबसे आसान तरीका कि किसी अल्लाह वाले की खिदमत में ज़रूर जाया जाए। बाद अल्लाह वाले ऐसे गुजरे कि उनकी एक जुमला किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होता है। ज़ाज़ान रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत के एक बुजुर्ग हैं, उनकी बात सुना रहा हूँ। ताबईन में से है, शुरू वाली जिंदगी गफलत वाली जिंदगी थी। गाना बजाते थे, उस वक्त का जो गिटार होता था वो बजाते थे, गाना भी सुनाते थे। तो एक महफिल में गाना सुना रहे थे, अपना साथ भी बजा रहे थे, तो पीछे देखा एक बड़े खूबसूरत बुजुर्ग गुजर रहे हैं। तो इनको एहसास नहीं है ये सामने क्यों गुजर रहे हैं, तो दिल अजीब सा हुआ। तब तक इन्होंने देखा कि बुजुर्ग तो रुक ही गए, ये और परेशान हुए। तो भाई ये बुजुर्ग देख भी रहे हैं तो जल्दी जल्दी चले गए, मेरी इस महफिल में इनका क्या काम है। तब तक ये उनकी परेशानी और बढ़ गई कि वो बुजुर्ग जो है होने वाले बंदे से तो बात भी कर रहे थे। दिल ही बुरा होकर कहने लगे कोई महफिल बर्खास्त है, अब कभी और सुनाऊंगा। तो जल्दी से पैकअप करके उस होने वाले बंदे के पास गए, पूछा कि ये बुजुर्ग कौन थे। कहने लगा अल्लाह के बंदे तुझे नहीं पता ये कौन थे। मैं तो नहीं जानता। कहने लगा कि ये अल्लाह के नबी के सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद थे। तो कहने लगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी के सहाबी और इनके सामने में ये गुनाह कर रहा था। तो खूब दिल में दुख हुआ, पूछने लगे कि ये कुछ कह भी रहे थे। कहने लगा कि बिल्कुल कह रहे थे कि कितनी खूबसूरत आवाज है, काश ये आवाज अल्लाह के कुरान के लिए इस्तेमाल होती। ये सुनना था कि ज़ाज़ान की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगा कि ये कहाँ होते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद। उन्हें रास्ता बताया, इनके घर में गए, दस्तक दी तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से लामो बाहर तशरीफ लाए। ज़ाज़ान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हज़रत मैं वही गुनाहगार हूँ जिसकी महफिल से आप गुजरे और आपने कहा कि ये कितनी खूबसूरत आवाज़ है, अब काश के ये आवाज़ अल्लाह के कुरान के लिए इस्तेमाल होती। आज मैं आपको सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अब से ये आवाज़ सिर्फ अल्लाह के कुरान के लिए इस्तेमाल होगी। आज बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि एक जुमला जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। हम इन बुजुर्गों के पास जाना एक नफली सी इबादत समझते हैं, मगर ये नफली इबादत ऐसी नफली इबादत है जो फराइज़ पे खड़ा कर देती है। और सच्ची बात ये है ये इतनी नफली इबादत भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिमजालिसिल उलमा'i वस्सुलहा, कि तुम पर लाज़िम है कि उलमा और सुलहा की मजालिस में जाया करो। तो इतनी नफली इबादत भी नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुनाहों से महफूज फरमाए, जिन गुनाहों में मुलव्वस हैं उनसे बाहर आने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
دعا سے پہلے تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تم نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ہر ایک چھوڑ کے کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی گھات سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے کہ بالکل صفایا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے پالا۔ وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں کھڑی ہو اجل بھی۔ بس اب اس جہالت سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما اللہ جو گناہ راتوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جو گناہ یاد ہے ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے کریم آقا جو گناہ جان بوجھ کر کیے ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے اللہ جو گناہ غلطی سے ہو گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما ہمارے عمل میں برکتیں عطا فرما ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ہماری صحتوں میں برکتیں عطا فرما ہمارے حافظوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے دلوں میں برکتیں فرما اللہ راتوں میں برکتیں عطا فرما اے کریم آقا ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ قیامت تک کے آنے والے نسلوں کے ایمان میں برکتیں عطا فرما اے اللہ جس طرح ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے اس سے نفرت نہیں کرتی اس کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے کریم آقا آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں لتڑا دیکھ رہے ہیں ہم سے نفرت نہ فرمائے ہمیں دھو لیجئے اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے بھی روک دیجئے اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں اللہ صبح توبہ کرتے ہیں شام کو توڑ بیٹھتے ہیں اللہ شام کو توبہ کرتے ہیں صبح پھر توڑ بیٹھتے ہیں اے اللہ نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے کسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اے کریم آقا ہماری جھولیوں کو بھی بھر دیجئے اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے اللہ رحمت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے اللہ میری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے اے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ یہ نہ کہہ دیں کہ رحمت کی نگاہ تمہیں بلال پہ ڈالتا تھا رحمت کی نگاہ تمہیں خبیب پہ ڈالتا تھا تم اپنے عملوں کو تو دیکھو اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں اپنے جرموں کا اقرار کرنے آئے ہیں ہم نے تو قرآن میں پڑھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
मेरी रहमत हर चीज से वसी है। अल्लाह आप भी सच्चे, आपका कुरान भी सच्चा। अल्लाह आपकी रहमत हर चीज से वसी है। अल्लाह आपकी रहमत तो हम सबके गुनाहों से भी वसी है। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को ना देखना, अपनी रहमत की तरफ मुतवज्जा हो जाइए। अल्लाह आपकी रहमत की निगाह पड़ गई, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह रहमत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह मैं देख न बन सका, तेरे देखो में आके बैठ गया। अल्लाह देख न बन सका, तेरे देखो में आया बैठा हूँ। अल्लाह इन देखो की बरकत से हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा। ऐ अल्लाह वो अस्हाबे कहफ का एक कुत्ता था, थोड़ी देर के लिए देखो में आके बैठ गया। आपको उस कुत्ते का देखो में आके बैठना इतना पसंद आया, आपने उस कुत्ते को भी कबूल फरमा लिया। ऐ अल्लाह अगर उस कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, अल्लाह फिर भी कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह फिर भी कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह करम के फैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आपने अपने दो मकबूल पैगंबरों को जालिम फिरौन की तरफ भेजा और इनको हुक्म दिया कि इस फिरौन से नरम गुफ्तगू करनी है। ये वो फिरौन था जो अना रब्बुकुमुल आला की सदा लगाता था। अल्लाह इसके लिए हुक्म फरमाया कि ये इनसे नरम गुफ्तगू करनी है। जो मजमा है, ये मजमा रोजाना सजदों में सुभान रब्बियल आला की सदा लगाता है। हमारे बारे में भी नरमी के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह करम के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह माफ फरमा दीजिए। ऐ हन्नान माफ फरमा दीजिए। ऐ मन्नान माफ फरमा दीजिए। या अरहमुर राहिमीन माफ फरमा दीजिए। और ऐ अल्लाह अगर आपने माफ नहीं भी करना, अल्लाह फिर भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह फिर भी माफ फरमा दीजिए। किससे कहे कहाँ जाए और दुनिया में हाजत रवा कौन है? तेरे सिवा कोई नहीं। अल्लाह आपके महबूब ने हमें ये दर दिखा दिया, ये भी बता दिया कि इस दर के सिवा और कोई दर नहीं। तेरे बड़े दर पे आए बैठे हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उठे हाथों की लाज रख लीजिए। ऐ अल्लाह उठे हाथों की लाज रख लीजिए। अल्लाह कोई एक तो ऐसा होगा जिसका यहाँ आना आपने कबूल फरमाया हो। ऐ अल्लाह उसकी बरकत से हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह रहमत का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। आपके यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब थे, उन्होंने अपने भाइयों को कह दिया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं। ऐ अल्लाह आपके महबूब अलैहिस्सलाम भी करीब थे, पता मक्का के दिन कुरैश मक्का को फरमा दिया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं। ऐ अल्लाह आप तो सब करीमों के करीम है। आप भी हम गुनाहगारों के बारे में यही फैसला फरमा दीजिए। ला तसरीब अलैकुमुल यौम। ऐ अल्लाह कितने ही सफेद रीश बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। ऐ अल्लाह आपने तो खुद फरमाया कि मुझे सफेद बालों से हया आती है। ऐ अल्लाह हम आपको आपकी हया का वास्ता देते हैं, इन बुजुर्गों की बुजुर्गी का वास्ता देते हैं। इनकी बरकत से हम फकीरों को भी ठीक फरमा दीजिए। हमें भी नेकी तकवा पे लगा दीजिए। कितने ही नौजवान हैं जो यहाँ मौजूद है। आपको तो नौजवानों के सजदे पसंद है। इन नौजवानों के सजदों का वास्ता देते हैं। इनके आने की बरकत से हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, गुनाहों से पाक हैं, आमीन कह रहे हैं। इनके हाथों को कबूल
فرما लीजिए। अल्लाह इनकी बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह दूर बैठी ख्वातीन भी इन दुआओं पर आमीन कह रही है। ऐ अल्लाह वो अपना हम किसको कहे, कौन है जो दिलों के हाल को जानता है। अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं। ऐ अल्लाह इनकी हाजात को आप अपनी जनाब से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह हमने तो दुनियादारों को देखा, घर की औरतें चल के आ जाती हैं, लोग कत्ल के मुकदमे माफ कर देते हैं। अल्लाह आज तेरी बंदियां तेरे दर पे हाजिर हैं। अल्लाह इनकी बरकत से अल्लाह हमें भी नेकी तक़वा वाली जिंदगी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह करम के फैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन कुछ लोग उनको अंधा खड़ा किया जाएगा। अल्लाह आप उनके बारे में फरमाएंगे कि दुनिया में मेरी आयतों को झुठलाया, आज अंधे खड़े कर दिए गए। ऐ अल्लाह तो ये है क़यामत के दिन भी अंधे खड़े कर दिए गए, ये तो दोहरी महरूमी हो जाएगी। हम दुनिया में भी नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा न देख सके, क़यामत के दिन भी आपकी ज़ियारत न हुई, ये तो दोहरी महरूमी हो जाएगी। इस दोहरी महरूमी से बचा लेना। ऐ अल्लाह क़यामत का दिन हमारा सबसे बड़ा खुशियों वाला दिन बना देना। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन हमें नबी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा देना, उनका करीबी साथी बना देना। ऐ अल्लाह हमारा भी दिल चाहता है उस चेहरे को देखे जिसे आपने वस्सुहा कहा, उन जुल्फों को देखे जिन्हें आपने वल्लैल कहा। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन हमें नबी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा देना। ऐ अल्लाह इसके लिए जो आमाल दरकार है हम अपने आप को पेश कर रहे हैं। चाहे न चाहे माथे के बालों से पकड़ कर सीधी राह पे चला दीजिए, चाहे न चाहे कानों से पकड़ कर सीधी राह पे चला दीजिए। दिल की एक ही तमन्ना है कि कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब हो जाए। ऐ अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत नसीब फरमा देना। और ऐ अल्लाह अगर आपने हिसाब लेने का इरादा कर लिया तो ऐ अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के सामने हिसाब न ले लेना। ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन उनके सामने शर्मिंदगी से बचा लेना। ऐ अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के हम पर जितने एहसानात हैं एक एहसान का भी बदला नहीं चुका सकते। ऐ अल्लाह बगैर हिसाब किताब के नबी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा देना। ऐ अल्लाह हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, हमारे स्कूल की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क की जोग्राफियाई हुदूद की भी हिफाजत फरमा, इसकी नजरियाती हुदूद की भी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ये मुल्क जिस मुआशी बहरान में गुजर रहा है कसूरवार तो हमें है। हमने आपसे जंग शुरू की, ये सूद का कारोबार शुरू किया, सूद में पैसे लेने शुरू किए, कसूरवार तो हमें है। ऐ अल्लाह पूरी कौम की तरफ से हम माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह आइंदा सूद से जंग का भी ऐलान करते हैं। ऐ अल्लाह इस सूदी निज़ाम से हमारी निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस मुल्क को मुस्तहकम बना। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके अल्लाह वो भी अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद मदरसे पर अपनी खास नजर फरमा, खास करम फरमा। ऐ अल्लाह ये जो हिदाया अकेडमी है, ये जो यहाँ पढ़ने आते हैं अल्लाह इस मदरसे में जो कोई दाखिल हो अल्लाह उसके दिल को तक़वा से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह जो इसके मुआविनीन हैं, जो इनके असातिज़ा हैं अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब भी
کی زندگی میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر عافیت کے ساتھ قائم فرما اے اللہ ہمارے میزبان ہیں اللہ ان کے ایک ایک گھر کے فرد کو اپنی دین کے لیے قبول فرما اللہ ان کی اولادوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ بھی ہے۔ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہمارے حضرت شیخ اظہر اقبال صاحب جو کراچی میں ہوتے ہیں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، وہ سالانہ اجتماع 15، 16 اور 17 ستمبر کو آ رہا ہے۔ یہ والا جمعہ چھوڑ کے جو اگلا جمعہ ہے